अस्सलाम वालेकुम। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आने वाले तमाम ही सामीन और क़ारीन को खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। क्लासिक उर्दू नावल चैनल पे आप सबको पता है कि हम ऑडियो नावल्स आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिसको सुनकर आप लोगों को यकीनन लुत्फ़ आता होगा, क्योंकि नावल्स अपने आप में बहुत ही खूबसूरत और मुनफ़रिद होते हैं। तो ऐसा ही एक नावल मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, नावल की एपिसोड तेरे वास्ते। इसकी आपको अगली किस्त का शिद्दत से इंतज़ार होगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं नावल की अगली किस्त की तरफ। तेरे वास्ते एपिसोड 13। ये नाटक ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जल्द या बदेर तुम जान लोगे कि तुम्हारी बीवी के दिल की मसनद पर बैठने वाला मैं अव्वल और अकेला हूँ। वो जलती मुस्कुराहट से बारान को देखते एक एक लफ्ज़ तीली लगा कर बोला तो बारान की कनपटियाँ सुलग उठी थीं। बेशक शहरज़ाद से उसकी कोई दिली वाबस्तगी नहीं थी, मगर उसे ये बात खिली थी कि कोई और गैर शख्स उसकी बीवी के दिल की मसनद पर बड़ा जमान था। आखिर वो क्यों नहीं? ये तो तुम्हें जल्द मालूम हो जाएगा राहील कि कौन किसके दिल पर राज करता है, और इसका सबूत अगले साल मैं तुम्हें अपने बच्चे का मामू बना कर दूंगा। क्यों शहरी, सही कहा ना मैंने? वो शरीर इंसान मासूमत का लिबादा ओढ़े आंखें पटपटाते बोला तो उसकी इस कदर बेबाकी पर शहरज़ाद का चेहरा शर्म और गुस्से से तपकर सुर्ख हो गया। उसकी बात का मफहूम समझते वहाँ खड़े तीनों लोग हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगे। अगर वो बेबाक था तो आखिर किस्म का, जो मौका और महल भी ना दिखता था। सीधा निशाना ताक कर वार करता था, चाहे अगला बंदा शर्म के मारे अगले जहाँ ही क्यों ना पहुँच जाए। तुम्हें देख लूँगी मैं। अर्शिया शहरज़ाद को उंगली दिखाकर वॉर्न करते राहिल के बाजू को इस्तेहाक से खींचते वहाँ से ले गई थी, जबकि शहरज़ाद जो कब से बेतासुर बनी वहाँ खड़ी थी एकदम गहरा सांस लेकर गिरने वाली हुई तो बेसाख्ता बारान के बाजू को थाम गई, जिस पर बारान सख्ती से लब भींच कर रह गया। मतलब वो पत्थर दिल थी नहीं, सिर्फ जाहिर करती थी। तो क्या वाकई अब भी उसका दिल वो कमीना राहिल था? वो गुस्से से बल खाते सोच कर रह गया, मगर बोला तो सिर्फ इतना, अब तो ये ना फ़र्क पड़ने का चोला खुद पर से उतार फेंको। कब तक छुपाओगी कि अब भी तुम्हारे दिल में वही है? ब्लैक टक्सिडो में मलबूस वो शख्स इस वक्त नज़र लग जाने की हद तक प्यारा लग रहा था, मगर उसकी बात ने शहरज़ाद के मुंह में कड़वाहट घोल दी थी। बारान अंदर तक उतरती नज़रें शहरज़ाद पर गाड़े हुए था, जो कहने को तो उसके लिए दुल्हन की तरह सजी थी, मगर क्या वाकई उसके लिए? बारान संजीदगी से उसे देख रहा था, जैसे उसके कुछ कहने का मुंतज़िर हो। वो लड़ती झगड़ती अच्छी लगी थी उसे, मगर अभी वो उस 2 टके के राहील के लिए गम में डूबी एक आंख न भा रही थी। इतना गुस्सा उस पर आने के बावजूद भी वो उसे हसीन लगी थी। जब भी अपनी सुर्ख निगाहों का रुख मोड़े वो पाँव झुलाते उसे देखे गया। आपने तो कहा था कि आपको मेरे होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहे जो मर्ज़ी करूं। आपको रत्ती बराबर परवाह नहीं, क्योंकि मैं तो आपकी बीवी हूं नहीं, सिर्फ कायान की माँ हूं। यही कहा था ना आपने? तो अब ये सब क्या है? क्या आपको फ़र्क पड़ रहा है? अगर नहीं तो ये बास पुरस क्यों है? आखिर आपकी बला से मैं जो मर्ज़ी करूं, है ना? वो भारी भरकम कामदार मैक्सी उसे चलने में दिक्कत दे रही थी। तभी वो बमुश्किल उठते उसके मद्दे मुकाबिल आती बोली, जो अपनी हील की वजह से परेशान होते बैठ चुकी थी। उसकी बात पर वो खूंखार निगाहों से उसे देखने लगा। हाँ, नहीं पड़ता मुझे कोई फ़र्क, मगर इतना याद रखो कि मेरे निकाह में हो तुम, इसलिए किसी और को सोचना भी कुफ्र है तुम पर। वह एकदम उससे करीब होते सर्द अंदाज में बोला, और उसे लड़खड़ाते देख उसकी उलझन समझ अपना हाथ आगे बढ़ा गया, जिसे थामते वो सहारे से उसके करीब हुई थी। मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, अच्छी तरह जानती हूँ मैं। लेकिन क्या जो आप मुझे भाषण दे रहे हैं इस बात से वाकिफ़ हैं कि यह असूल आप पर भी अप्लाई होता है? निकाह में कोई और, ख्यालों में कोई और। क्या ये सोच आप पर हराम नहीं बारान साइकिल साहब? उसकी गजाली आंखें बारान के चुपते वार पर एक पल में भीगने लगी थीं। तभी दांत पीसते एक लफ्ज़ चबाकर उसे हकीकत से रोशनास करवा गई थी, जो उसे जलती भट्टी में फेंकने के लिए काफ़ी थे। काजल से लबरेज वो नैन कटोरे बारान साइकिल का जब्त लाजिम आजमा रहे थे। ज़्यादा ही ज़बान नहीं चल रही तुम्हारी? शायद कटने की ख्वाहिश रखती है। वो साफ उस पर तंज करता हंसा तो शहरज़ाद का चेहरा गुस्से से लाल भभूका हुआ। क्या करूं? आपसे नई नई क्लासेस ली हैं, अब आप पर ही अप्लाई करूंगी ना, किसी और से तो बदतमीज़ी करने से रही। वो सहारे के लिए उसके कंधों को थामे खड़ी आंखें पटपटाकर बोलती उसे अंदर तक आग लगा गई थी।
تبھی باران نے ایک دم سے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی۔ شش، تمیز سے، سب کے سامنے تمہاری زبان کو لگام ڈالنے کا ہنر آتا ہے مجھے، لیکن یقیناً یہ طریقہ تمہیں پسند نہیں آئے گا میری جنگلی بلی۔ اس کی آنکھوں میں سرخی تیزی سے پھیلی تھی شہرزاد کی ہٹ دھرمی پر، جبکہ شہرزاد اس کی سختی میں ڈوبی آنکھوں میں ایک نظر دیکھتی اپنے ہونٹوں پر رکھی اس کی انگلی کو دیکھنے لگی۔ میرا خیال ہے بہت ہو گیا ولیمہ، تم اور میں اس رشتے کی حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ میں جا رہا ہوں، تم اپنا ولیمہ اٹینڈ کر کے آ جاؤ۔ ویسے بھی جلد ہی حساب بے باک کروں گا تم سے، اور ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے۔ میں نہیں چاہتا ماں پریشان ہوں کہ وہ اب نرمی سے اس کا گال تھپکتا ایک نیا حکم صادر کیے ہال سے نکلتا چلا گیا۔ شہرزاد بس نم نگاہوں سے اسے زیادہ دیکھتی رہ گئی۔ کیا اس کی زندگی بھی کبھی نارمل ہو پائے گی؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اپنے بے حد قریب ڈیمن کے جذبات سے جھلستے وجود کو محسوس کرتے ہوئے بے ساختہ ہی چیخی دی۔ اس کے چیخنے پر ڈیمن جو مدھوش سا یکٹک اسے دیکھے جا رہا تھا، ہور کی چیخ پر ہور کو گھورتے اسے ذرا دور ہو کر ایک آئی برو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ ایک دم سے اس کی سرخی چھلکاتی کرسٹل گرے آنکھیں اسے تکنے لگی تھیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم یوں چیخ رہی ہو؟ اپنی قربت میں خلل اسے سخت برا لگا تھا۔ اب بھی وہ چڑچڑے سے لہجے میں بولتا اپنا بھاری ہاتھ ہور کے منہ پر رکھ گیا۔ اس کی گھمبیر آواز کے بعد اپنے ہونٹوں پر ڈیمن کا بھاری مردانہ ہاتھ محسوس کرتے ہور ایک دم سے جیسے بے جان ہوئی تھی۔ آنکھیں خوف کی زیادتی سے پھیلائے وہ پھر سے سانس روک گئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشتوں کا جہاں آباد تھا۔ ان کتھئی جھیل سی آنکھوں کے ساگر میں آنسو تیرتے اس کے چہرے پر پھسل رہے تھے۔ یہ رونا دھونا کس لیے؟ میں نے پوچھا۔ ایسے کیوں چیخ رہی ہو؟ آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑے وہ ایک دم سے تمام فاصلے مٹاتا اس کے نرم گرم ہونٹوں سے ہاتھ ہٹاتے اپنے لب اس کے نزدیک تر کرتے اس کے ہونٹوں پر سلگتی سی سرگوشی کرتے ذرا حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اچھی خاصی صدمے میں گھری کھڑی تھی۔ یقیناً اس کی جگہ کوئی اور ہوتی تو ڈیمن کی قربت میں رشک کرتی، مگر وہ کوئی ہی تو نہیں تھی۔ وہ حور تھی، بالکل پاک شفاف، جس کے لیے اس کی عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ مگر اس کے سامنے کھڑا شخص کون تھا؟ عزت کا محافظ یا لٹیرا؟ وہ تھر تھر کانپتی سوچنے لگی۔ کیا ہو گیا فیری؟ یار جانتا ہوں تم خوش ہو رہی ہوگی کہ تمہارا اتنا ہینڈسم شوہر ہے جس کے ساتھ تم نے ایک نہایت حسین رات اسپینڈ کی ہے، اور اس کا ثبوت تمہارے وجود پر موجود میری شرٹ ہے۔ وہ اس کی شرٹ سے جھانکتے وجود کو دیکھ معنی خیزی سے بولا۔ اس کی بات پر ہور کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کا ذہن جیسے جھٹکوں کی زد میں آیا تھا۔ پہلے جو سانس خوف سے تھم چکا تھا، وحشت کی وجہ سے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اس کے بیڈ پر تھی، نہ صرف اس کے انتہائی قریب تھا بلکہ حور کے وجود پر اس کے کپڑے تھے۔ اس کا دل تھمنے لگا تھا۔ تو کیا رات واقعی سب کچھ ہو گیا تھا؟ مگر اسے کچھ محسوس کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تو کیا وہ پہلے کی طرح نہیں رہی تھی؟ وہ میرے کپڑے آپ نے؟ وہ کپ کپاتے لبوں سے بے یقینی سے گویا ہوئی۔ چہرے کی اس وقت ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ جی ماں بدولت نہیں بدلے ہیں، میرے علاوہ اور کون جرأت کر سکتا ہے تمہارے وجود کو دیکھنے کی؟ ایسی جرأت صرف میں رکھتا ہوں سویٹ ہارٹ۔ وہ اس کے گال پر اچانک سلگتے لب رکھتا بولا تو وہ اس کی جرأت پر دیوار میں گھسنے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ ہچکیوں سے روتی رنج بھرے انداز میں اس کی طرف دیکھتی بولی۔ تو تم نے کون سا اچھا کیا ہے ڈیئر؟ دوسروں کے ظلم اپنے وجود پر سہ کر بتاؤ، کیا اپنے گھر والوں کی مار کھانا جائز تھا تمہارے لیے؟ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ لہجے میں بولتا اسے خوف سے تھر تھر کانپنے پر مجبور کر گیا۔ وہ جیسے بھی ہیں میرے گھر والے ہیں۔ وہ ایک دم آنکھیں بند کرتی چٹک پڑی تھی۔ اور میں تمہارا گھر والا؟ وہ ایک ہی جملے میں اس کی زندگی کا محور بن گیا تھا۔ وہ ساکن سے اس کی بات کا مطلب سمجھنے لگی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ، اب وہی اس کا سب کچھ، اور اب جیسے تیسے کر کے اسے ڈیمن کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ ڈیمن ایک دم پیچھے ہوا اور گردن ترچھی کرتے اس کے وجود کو اوپر سے نیچے تک نہارتے ہوئے بولا، بن تو تم میرے گئی ہو فیری، مگر یاد رہے تمہارے دل پر، تمہاری روح پر، تمہارے ذہن پر صرف میرا ہی نقش ہونا چاہیے۔ البتہ جسموں پر اپنا نقش زبردستی چھوڑنا ڈیمن کا انداز نہیں، اس لیے کبھی مجھ سے غداری کرنے کے بارے میں سوچنا بھی مت، کیونکہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ برا ہوں میں۔ جان تو لے سکتا ہوں، میں غداری معاف نہیں کر سکتا۔ وہ ایک انگلی سے اس کے ماتھے سے لے کر ٹھوری تک لکیر کھینچتے اس کی سانسیں سینے میں اٹکائے وہاں سے فریش ہونے کے لیے جا چکا تھا۔
جبکہ ہور ساکت آنکھوں سے اپنے دل کو سنبھالتی اپنی آنے والی خطرناک زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رات ہو گئی تھی مگر ڈیمن ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ اس بات کا سکون تھا اسے۔ دوپہر کو بھی جب کھانا آیا تو اس نے واپس بھجوا دیا تھا۔ اب جب رات کا کھانا آیا تو اسے دیکھ ہور کی بھوک چمک اٹھی تھی۔ جانے کتنے دنوں سے مامی نے اسے بھوکا رکھا تھا۔ اب بھی وہ اس کشمکش میں تھی کہ کھائے یا نہ کھائے، مگر ہر سوچ کو بھاڑ میں جھونک کر اب وہ کھانے پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ایک دم زیادہ کھانا منہ میں ڈالنے کی وجہ سے اس کا منہ پھول چکا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ ڈیمن نے یہ منظر اپنے لیپ ٹاپ پر چمکتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب اور برداشت نہ ہوا تو اس کے قدم تیزی سے اپنی فیری کے روم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہ تو اپنی بھوک مٹا ہی چکی تھی، مگر اب ڈیمن کی بھوک جاگ اٹھی تھی۔ اچانک وہ دروازہ کھولتا اندر داخل ہوا۔ ہور جو اچھی خاصی کھانے میں مگن تھی، کسی دوسرے وجود کی آمد کا کوئی نوٹس نہ لے سکی، لیکن جب اپنے اوپر کسی کی دہکتی نگاہوں کی تپش محسوس ہوئی تو سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ پر ڈیمن کو اپنے سر پر موجود دیکھ اسے بری طرح غوطہ لگا تھا۔ وہ کھانسنے لگی۔ ڈیمن نے اگلے ہی لمحے سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے گلاس کو پکڑتے اس کے منہ سے لگایا تھا، جو وہ گٹاگٹ پی گئی تھی۔ آپ یہاں؟ وہ گہرے سانس بھرتی بمشکل بولی۔ ہاں میں یہاں اپنے کمرے میں کیوں نہیں آ سکتا کیا؟ اس کی بات پر ہور کا سر جھک چکا تھا۔ کھانا کھانا آیا ہوں، تم نے تو کھا ہی لیا ہے۔ وہ اس کے لبوں کے کناروں پر لگے ایک چاول کے دانے کو اپنے انگوٹھے کے پور سے صاف کرتا وہ انگوٹھا منہ میں ڈال کر صاف کر گیا۔ وہ حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی حرکت ملاحظہ کرنے لگی۔ مگر میرا یہ تو جھوٹا کھانا ہے، آپ کیسے کھا سکتے ہیں؟ وہ معصومیت سے آنکھیں بڑی کیے بولی، کیونکہ اتنا تو وہ جان ہی گئی تھی کہ وہ ایک عام شخص بالکل بھی نہ تھا۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیمن کے ہونٹ مسکرائے تھے۔ عرصے بعد ہی صحیح وہ مسکرانے لگا تھا۔ وہ ذرا سا آگے جھکتا اس سے قریب ہوا۔ پتہ نہیں کیسا جادو تھا اس میں کہ اب لمحے کی بھی دوری ڈیمن کو گوارا نہیں ہوتی تھی۔ ہور آنکھیں پھاڑے اس کے پل پل بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ جب وہ ہاتھ اس کی گردن میں لپیٹے مخمور نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، ہور کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ اس شخص کی بولتی نگاہوں سے جھلک رہے جذبات ہور کو لمحوں میں سہما گئے اور اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اچانک ہی وہ جھٹکے سے اسے قریب کرتا اس کے لبوں پر جھکا تو اپنی سانس تک روک گئی۔ وہ گھونٹ گھونٹ کر کے اس کی سانسوں کو خود میں اتارنے لگا۔ ہور بن آب مچھلی کی طرح تڑپنے لگی تھی۔ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تو ڈیمن جھٹکے سے گہرے سانس بھرتے اس سے تھوڑا دور ہوتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکراتا سانسیں بحال کرنے لگا۔ Not so salty. You are really really sweet my marshmallow. وہ اس کے لبوں پر نم سی سرگوشی کرتے اسے بری طرح کپانے پر مجبور کر گیا۔ وہ اس پر رحم کھاتا آہستہ سے اس سے دور ہوا، جو ابھی بھی ہولے ہولے کانپ رہی تھی۔ اب تمہیں تو چکھ لیا ہے تو تمہارا جھوٹا کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ وہ اسی کے پلیٹ میں سے چاولوں کا چمچ بھرتا اپنے منہ میں ڈال گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ ذرا اس کے اور قریب ہوا تو وہ دور ہوتی بیک گراؤنڈ سے جا لگی۔ ویسے آج اپنی نائٹ سویٹ کرنے میں بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، وہ اس کے کان میں جھکا انتہائی بے باکی سے کہتا ہور کو لمحوں میں شرمندگی سے دو چار کر گیا۔ ہور کسی ساکت بت کی مانند تیزی سے دھڑکتے دل سے اس کی باتیں سنتے بیڈ کی ٹیک میں ہی گھسنے کی کوششوں میں تھی۔ ویسے ماننا پڑے گا، تمہارے مخملی لبوں کا نشہ اب تک حواسوں پر طاری ہے اور میں یہ نشہ ہر روز کرنے کو بے قرار ہوں۔ وہ بہکے ہوئے سے لہجے میں ہونٹ ہور کی آنکھوں پر رکھتے بے باکی سے بولا، مگر اب مزید اس کی بے باک باتیں سن پانا ہور کے بس سے باہر ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ اس کے لبوں پر جھکتا وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی سفید مرمری ہتھیلی رکھ گئی۔ ڈیمن نے اپنی کرسٹل گری آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھورا، پھر اپنے لبوں پر رکھ کے اس کے نازک سے ہاتھ کو جو اسے اس کی فیری کے قریب جانے سے روک رہا تھا۔ جی تو جناب، اب تک کے صرف اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ چلو ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔